अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। 6 दिसंबर यानी आज का दिन बड़ा अहम था। हम इंतज़ार कर रहे थे कि पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है। बड़ा ही धमाका खेज ये इजलास होगा, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। हो सकता है कि इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद इजलास जब ख़त्म हुआ तो मौलाना आए बाहर और उन्होंने आकर ये ऐलान किया कि 23 मार्च को महंगाई मार्च का फैसला किया गया है। इस इजलास में इस्तीफ़े अभी नहीं देंगे। इस्तीफ़ों का कार्ड हमने कब इस्तेमाल करना है ये वक्त आने पर हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि मौलाना जो हैं उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं उनको ये अल्टीमेटम दिया है कि आप अगर इस्तीफ़े नहीं देते हैं तो मैं पीडीएम की सरबराही से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई बड़ा ऐलान जो है वो आज किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा आज का हमारा टॉपिक होगा NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन। जो रिज़ल्ट आया वो बहुत कोई सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि ये नून लीग की सीट है। तकरीबन 3 दहाइयों से नून लीग ही ये सीट जीतती आ रही है। लेकिन जो हाईलाइट थी इस इलेक्शन की वो ये थी कि पीपल्स पार्टी को इतने ज़्यादा वोट किस तरह से पड़ गए। 32,000 से ज़ायद वोट। अगर हम 2018 की बात करें, 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें तकरीबन 5,500 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ा था। तो इतना वोट कि आखिर आ कहाँ से गया। ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही कहते हैं कि टर्न आउट कम रहता है, लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा वोट पड़ जाना। दूसरी तरफ नून लीग को आम इंतखाबात में तकरीबन 90,000 वोट पड़ा था, लेकिन इस मरतबा उनको 46,000 वोट पड़ा है। जीत गई है बहरहाल नून लीग, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खतरे की घंटी बजा दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और नून लीग के लिए भी। आखिर में हम बात करेंगे जो सानेहा सियालकोट जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद पूरी कौम अफसरदा है, हर कोई मजम्मत कर रहा है, हर जानिब से कहा जा रहा है कि इस तरह का वाक़या नहीं पेश आना चाहिए था। अब एक अहम इजलास हुआ है, सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से ये कहा गया है कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दामात करने होंगे और अब वो किए जाएंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। जमशेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कैसर अहमद शेख साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून MNA हैं, ये हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि बैरिस्टर आमिर हसन रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होंगे। चीमा साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पीडीएम का सरबराही इजलास आज हुआ है। हमारी तरह आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बड़ा ऐलान आज पीडीएम कर सकती है, इस्तीफ़ों का फैसला हो सकता है? नहीं, सच्ची बात है, हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। ना हम कोई मार्च में कर रहे हैं और ना पहले कर रहे थे। ये मीडिया की कंजम्पशन के लिए काम करते हैं और हमें ये पता है कि मीडिया की कंजम्पशन के लिए काम होता है। ये जो पिछली बार लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान लेके गए थे, मेरे ख्याल वो आखिरी था इनका। और उसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च बेसिकली आपका लिए एक बंद गली होती है। बंद गली में जो बंदा फंस जाता है फंस जाता है। ये बड़े मुश्किल दिन होते हैं लॉन्ग मार्च पे जाना। सो वो जो सबक उन्होंने सीखा, ये जो एक्सपीरियंस था उसके बाद मैं नहीं समझता कि जरूरत करते हैं। दूसरा ये कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है, मतलब फ्रेंचाइजी दी हुई है इस एहतजाज की कि मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज करें और ये उसको स्पॉन्सर कर दें। वो लाहौर आते हैं, शहबाज शरीफ साहब उनके आप कह लें मीनार पाकिस्तान नहीं जाते, क्या नाम है ये जो हमजा साहब नहीं जाते, मरीम बीबी नहीं जाती। पेशावर में भी रिसेंटली जो हुआ जलसा उसमें फजलुर रहमान साहब अकेले स्टेज पे खड़े थे, शाहिदा खान अब्बासी को साथ में ही दिया। सो बेसिकली इन्होंने तो किराए पे दिया हुआ एहतजाज। और इस तरह का आप कह लें कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट को बगैर किसी कोई बड़े इशू के लाइक पनामा, इस तरह का कोई बड़ा इशू आ जाए, कोई बड़ी आपकी मॉरल पोजीशन बड़ी अप हो जाए या गवर्नमेंट की बड़ी ख़राब हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए, ऐसा हादसा हो जाए कि जिस पे गवर्नमेंट की मॉरल पोजीशन रहे ना कि वो गवर्नेंस कर सके या गवर्नमेंट में रह सके। इसके अलावा कोई और फिर ये कि साथ प्रेशर हो या प्रोटेस्ट हो या एक मॉब निकला, क्या नाम है, पूरी आवाम में एक चीज़ शरायत कर जाए, उस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। रिसेंट अगर देखें ये जो NA 133 का इलेक्शन हुआ है, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अपील की कि जी निकलो महंगाई के खिलाफ। अब निकलो महंगाई के खिलाफ में जो लोग आए वो आपको पता है 18% लोग थे। 18% बिल्कुल, इसके ऊपर हमने बात करनी है चीमा साहब, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये पीडीएम के ऊपर जरा मैं कैसर साहब कोई हाई मॉरल ग्राउंड ऑपोजिशन को नजर नहीं आ रही है जिसकी बेस पर एहतजाज किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो क्योंकि पहले से ही तवक्को थी कि सर्दियों में मार्च का या धरने का मौसम नहीं है, तो इस मौसम को तो गुजार के ही ये जो भी एहतजाज करना था।
اور باقی ابھی جمشید اقبال صاحب نے کہا، میں تو حیران ہوں ان کی باتوں پہ، اس سے زیادہ اور قرآن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، اب یہ کیا ہو سکتا ہے عوام کا کہ 177 روپے ڈالر ہو گیا؟ یہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی پہلی بار 8 ارب ڈالر کا امپورٹ ہوگی، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا رٹا 3 سال لگائے ہوئے تھے، ہائیسٹ ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ یہ پچھلے 5 مہینوں میں۔ اب آپ دیکھیے تقریباً 7 بلین ڈالر ہو گیا۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈالر کو بھی 120 سے لے کے 177 کر دیا، بیڑا غرق بھی لوگوں کو کر دیا، اس سے اوپر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب لوگ کیا اور کریں گے؟ آپ مطلب ہے یہ کوئی تماشا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا 3.5 سال، اور کرنٹ اکاؤنٹ ہی سارا اس کا ہی آپ کے سامنے بات آ گئی کہ 7 ارب ڈالر 5 مہینے میں ہو گیا۔ اب یہ کیا کریں گے؟ 2.25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، یعنی 177 روپے ڈالر پہ، تو انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر کیسر صاحب، انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر بھی تو احتجاج کیا جا سکتا ہے نا، یا بھی مہنگائی مارچ کا جو اعلان کیا ہے، چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے نا ایسی کوئی بڑی چیز رائٹ ناؤ نہیں ہے اپوزیشن کے پاس جس کی بیس کے اوپر احتجاج کر سکے، لیکن مہنگائی، عوام کا مسئلہ، یہ سب کچھ، یہ آپ اپوزیشن کی ناکامی نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کو اس کو بڑی جلدی ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا اور اس کی بیس پر احتجاج کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے بات سنیے نا، احتجاج لوگوں کو تیار ہم کر، لوگ ہیں، ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہم جب جاتے ہیں وہ ہمیں تیار کرتے ہیں، وہ بار بار، ابھی بھی میں حلقے سے آ رہا ہوں، میں اسلام آباد میں آج اپنے حلقے سے آیا اور 3 دن وہاں رہ کے آیا، تو لوگوں اور لوگوں کا کیا حالت ہو، ان کی مہنگائی کا جو عالم ہے، جو بجلی کا وہ میرے پاس آج کھلی کچہری میں نے لگائی ہوئی تھی، سینکڑوں لوگ آئے، وہ لوگ کسی کے پاس نہ بجلی کے بل بھرنے کا ہے نہ اپنی فیس کا ہے، ہم ان کو جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنی فیسوں کے لیے اور ان کے بلوں کے لیے، کیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں لوگ تیار ہیں، پشاور میں ریلی ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے ریلی جو ہے وہ کینسل کرنی پڑتی ہے، تو لوگ اگر تیار ہیں، آپ کی طرف سے موبلائزیشن میں کوئی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ریلیاں کینسل کرنی پڑتی ہیں؟ نومبر کے شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ ہم جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر کوئی احتجاجی جلسہ کریں گے یا ریلیاں نکالی جائیں گی، کیا ہوا سر؟ صحیح بات تو میں آپ بتاؤں، بات یہ ہے کہ عوام بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ لانگ مارچ، ابھی تک اپوزیشن نے بھی کوئی رزلٹ نہیں دیا نا، اپوزیشن بھی بات کر رہی ہے، میں اپوزیشن کا ممبر ہوں، لیکن ہم نے بھی تو تاریخ پہ تاریخ دی ہے اور کوئی نہ کوئی ابھی تک ہم نے پروگرام دیا نہیں ہے، پہلی بار ہے کنکریٹ 23، ابھی تو 3.5 مہینے بعد کی بات ہے، تو 3.5 مہینے بعد عوام، لیکن میں چیمہ صاحب کی بات پہ، جمشید اقبال صاحب کی، میں حیران ہوں کہ اس سے اوپر پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا، میں 55 سال سے بزنس میں ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا لوگوں کے جو حالات ہو گئے ہیں، لوگوں کا تو نہ کپڑے کا ہے ان کا، نہ کھانے پینے کا ہے، نہ شیخ صاحب ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جب سے یہ پروگرام میں کر رہی ہوں تب سے یہی بات ہم ہر روز کرتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اپوزیشن کے لیے کہ اس کو ٹیک اپ کر کے احتجاج کر لیں، لیکن آپ لوگوں کے بھی تو آپس کے مسئلے ختم نہیں ہوتے نا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کی جو اندرونی اطلاعات آئی ہیں کہ نون لیگ تیار نہیں ہے استعفے دینے کے لیے اور نون لیگ کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ استعفے نہیں دیں گے تو پھر میں سربراہی چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک رائے یہ بھی ہے، بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ استعفوں کا مختلف رائے ہیں، ہر استعفوں سے بھی رزلٹ، پہلے تو یہ سمجھے نا، ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس کا ایونچول رزلٹ کیا ہوگا۔ دیکھیے جب تک ہمارے ملک میں جب تک اسٹیبلشمنٹ جو وہ بھی ساتھ نہیں دیتی، یہ تو نہیں ہوا نا، صرف لوگوں کے نکلنے سے، دھرنا دینے سے اور لانگ مارچ کا اعلان کرنے سے کہ مہنگائی تو نہیں ختم ہو جائے گی نا، لیکن لوگ جو ہے لوگوں کو ان کے اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے کرنا پڑے گا، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں، تو دونوں تیار کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ دیکھیے یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس میں وقت تو لگتا ہے، یہ سردی اور ٹھنڈ کے مہینوں میں ہم نہیں سمجھتے، یعنی آپ کی بات سے میں یہ اخذ کر رہی ہوں کہ ابھی تک بالکل فیصلہ نہیں ہوا ہے استعفوں کا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم استعفے دیتے تو ایونچولی اس کا کنکلوژن کیا ہوتا ہے، کوئی فائدہ مند چیز اس سے سامنے آتی ہے یا نہیں۔ بیرسٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، عامر حسن صاحب نے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ تو عامر صاحب پھر آپ لوگ جائیں گے مارچ میں یا پھر آپ نے بیٹھ کے بس دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم جا رہی ہے مارچ کرنے کے لیے اسلام آباد؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ عبداللہ کی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو نہیں بن سکتا۔ اچھا، پی ڈی ایم کا ہم حصہ نہیں ہیں، ہم پی ڈی ایم بنانے والے ضرور ہیں،
لیکن جو آپ بار بار سوال کر رہی ہیں اور شیخ صاحب میرے محترم ہیں وہ جواب نہیں دے پا رہے، اور انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ اپوزیشن تاریخ پہ تاریخ دیتی رہی ہے، اور یہ کس کا قصور ہے؟ آج سے آپ لوگ اپوزیشن نہیں ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی، 1 سال پہلے لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا، آپ کو پتا ہے لانگ مارچ کے اعلان کے دوران ایک ضد آئی، ایک ہٹ دھرمی آئی کہ پہلے استعفے ہوں گے پھر لانگ مارچ ہوگا۔ ہم نے کہا آپ لانگ مارچ کریں، ادھر بیٹھیں، حالات کے مطابق دیں گے، ہم کس طرح استعفے دے کے اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں، یہ انتخابات کروائیں اور آئین کو بدل دیں جس کے لیے ہم نے 30 سال جدوجہد کر کے ضیاء کے ساری آئینی ترامیم کو ختم کر کے دوبارہ آئین کو جمہوری آئین بنایا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ ہو نہیں سکتا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں، آج ان کا موقف ہے کہ استعفے ضروری نہیں ہیں جی لانگ مارچ کریں، جس پہ مولانا صاحب کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس وقت یہ حکومت لرز رہی تھی، سینٹ میں ہار گئی، سارے ضمنی الیکشن ہار گئی، قومی اسمبلی میں نے شکست فاش کی، یہ حکومت ختم ہو رہی تھی۔ آج سے 1 سال پہلے کس نے یہ مجرمانہ فیل کیا، یہ عمل کیا، کس نے یہ سازش کی؟ کون باہر بیٹھا ہوا شخص تھا جس کے اشارے کے اوپر پی ڈی ایم کو توڑا گیا، جس کے اشارے کے اوپر لانگ مارچ کو مؤخر کیا گیا، جس کے اشارے کے اوپر استعفوں کو بنیاد بنا کے اس حکومت کو بچایا گیا؟ مولانا پیپلز پارٹی پر پتہ ہے کیا الزام لگا رہے ہیں وہ؟ آج کے اجلاس میں انہوں نے یہ کہا ہے، جو اندر کی خبر ہے باہر آ کے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ بات نہیں کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ پہلے نہیں دیے گئے، پیپلز پارٹی نے میرے کندھے پر بندوق رکھ کے ریلیف لے لیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ سوال اب اٹھا رہے ہیں کہ پوچھا جائے کہ پی ڈی ایم کو کس نے توڑا۔ ہم نہ مولانا صاحب کا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، اب آگے نا ہمارے موقف پہ مولانا صاحب آگے نا کہ میرے کندھے تو پہ آپ نے ریلیف لیا نہیں، پیپلز پارٹی نے؟ نہیں، وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں میرے خیال سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے خود نہیں دے رہے تو میرے کندھے پہ رکھ کے اس وقت بندوق چلائی اور ہمیں نکلوا دیا۔ آپ اس معاملے کو اس طرح بھی لے لیں۔ دیکھیں مولانا صاحب سے ہم نے کیا ریلیف لینا ہے؟ ہم نے تو مولانا صاحب کو ریلیف ہی دے سکتے ہیں، اس سے بڑا ریلیف کیا ہوگا کہ مولانا صاحب کی 4-5 سیٹیں ہوں، سب سے چھوٹی جماعت ہو اور اسے سربراہ بنا دیا جائے، مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات ہوں لیکن احترام آڑے آتا ہے اور ہم ان کا احترام کیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو کہ علامہ صاحب، مولانا صاحب میاں نواز شریف کی جو اشارہ ابرو ہے اسے فالو کرتے ہوں اور ہم خاموش رہیں، ہم بڑا احترام کرتے رہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ اس چیز کو معاف لوگ نہیں کر سکتے کہ 1 سال پہلے پورا تیار تھا، پورا ماحول تیار تھا، یہ حکومت شکست خوردہ تھی، یہ حکومت ختم ہونے پہ تھی، کس نے یہ سازش کی ہے؟ اور آج دیکھیں نا، آج بھی 3.5 مہینے بعد نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ اب سارے مرضی کے آپ کے حالات تو نہیں نہ ہو سکتے کہ سردی بھی نہ ہو، استعفے بھی نہیں دینے، موسم بھی خوشگوار ہو، ہمیں کوئی اریسٹ بھی نہ کرے، ہمیں لنڈن جانے کی ریلیف بھی مل جائیں، ہمیں عدالتیں ضمانتیں بھی دیتی رہیں، ہمارا کبھی خوشی کبھی غم چلتا رہے، کبھی ہمارے ٹویٹر میوٹ حالت میں آ جائیں، کبھی بولنا شروع کر دیں، تو اتنی زیادہ آپ چیزیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھی آپ تحریک کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جس در سے اشارے کی منتظر ہے، یہ ان کا پرابلم ہے۔ ایک گھر ان کا جو ہے وہ مزاحمتی فیس دکھاتا ہے، یہ جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا تماشا ہے نا، یہ اب انہیں ختم کرنا پڑے۔ اچھا، اسی جماعت کے ساتھ آپ پھر پارلیمان میں مل کر حکومت کے خلاف ووٹنگ کرتے ہیں اور باہر آ کے جلسوں میں، جیسے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی جس طرح کی بات کی کہ سرٹیفائیڈ چور ہو گئے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو چور کہا کرتے تھے، تو پھر یہ آپ کے بھی تو پارلیمان میں کوئی اور ہمیں معاملات نظر آتے ہیں، باہر آتے ہیں تو کوئی اور معاملات ہوتے ہیں۔ عائشہ صاحبہ، یہ جمہوریت ہے، ہمارا اختلاف ان سے ہے، آج ہم نے کل الیکشن لڑا ہے ان کے خلاف، اور ہم تو ایک جماعت نہیں ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، لیکن ہاں جہاں پہ پارلیمان ہوگا، جہاں پہ عوام کے آپ لوگ ہی پھر آپ جتنا رائے عامہ بنانے والے ہیں پھر ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ اپوزیشن اکٹھی کیوں نہیں ہوتی، تو باہر بھی اکٹھی ہونا، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم اکٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ دیکھیں آج بھی عائشہ صاحب آپ بھی سیاسی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، کل بھی نے یہی کرنا پڑے گا جو ہم کہتے تھے، اور وہ ہے عدم اعتماد۔ کہ 3.5 مہینے بعد جو انہوں نے ایک لانگ مارچ کرنا ہے، کیوں نہ ان 3.5 مہینوں میں بلکہ 15 دنوں میں بزدار کے خلاف ہم لے کے آئے تحریک عدم اعتماد۔ انہوں نے وہ وقت ضائع کیا جب جہانگیر ترین گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے 37 لوگوں کا، اور وہ آوازیں دے رہے تھے کہ کوئی آئے اور ہم اس حکومت کو ختم کریں، انہوں نے وقت ضائع کیا، 4-5 ووٹوں پہ ٹکی بزدار جیسی حکومت
آپ تو بھی وہ لاہور جو کی ترین ہیں صاحب- اور پنجاب کی ہیں، ہمارے لیے مذاق ہے بزدار ہے۔ ترین صاحب کا گروپ آپ کے ساتھ رابطوں میں تھا اس وقت؟ بالکل، آج بھی ہمارے ساتھ رابطے آج بھی رابطوں میں؟ دیکھیں صحیح۔ پولیٹیکل لوگ، دیکھیں آپ ایک جدوجہد ہوتی ہے سیاسی، جب آپ جدوجہد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر راستے بنتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور آپ کو گھر آ کے کوئی کہے کہ آئیے ہم آپ کو اپنی حمایت کا یقین یعنی دلاتے ہیں۔ رابطے برقرار رکھے رابطے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے برقرار چیمہ ہیں۔ صاحب، پھر 23 مارچ کو اگر آتی ہے اپوزیشن اسلام آباد کی طرف، وفاقی دارالحکومت کی طرف، تو فیسیلیٹیٹ کرے گی ان کو حکومت؟ کیونکہ شیخ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھا لیا جائے، کیونکہ 23 مارچ جو ہے نا پاکستان کا دن ہوتا ہے بڑا اہم، تو اگر 23 مارچ کو ہی آتے ہیں تو آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کو، یا پھر کوئی ہمیں ہنگامہ نظر آئے گا 23 مارچ کو؟ دیکھیں یہ احتجاج جو ہے وہ حق ہے، اس میں سمپل سی بات ہے، سڑک نہ بند کریں، شہر نہ بند کریں، باقی کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں پارک میں، ہمیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی ایگریڈ جگہ پہ بیٹھیں، اس کا امپیکٹ اتنا ہی بڑا ہے چاہے وہ 126 دن بیٹھے رہیں دھرنا دے کر، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی، 126 دن بیٹھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، 126 دن بیٹھے کوئی، سمپل سی بات ہے، روڈ بلاک نہ ہو، سمپل سی بات ہے کہ شہری تنگ نہ ہو، کاروبار تنگ نہ ہو، باقی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے بھی بلز جلا دیے، اگر انہوں نے بھی بلز جلا دیے، اور جس طرح سے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا دیکھا تھا، کچھ ویسی صورتحال ہمیں نظر آئی، کیونکہ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا جس دن وہ منتخب ہوئے تھے کہ پارلیمنٹ کے اپوزیشن اگر آتی ہے دھرنا دینے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم ان کو کنٹینر پرووائڈ کریں گے جس کے اوپر کھڑے ہو کے وہ تقریریں کریں۔ جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ عمران خان صاحب کی بات کو میں دہرا رہا ہوں کہ ہم انہیں بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے، سمپل سی بات ہے، مطلب اس بات پہ سارے لوگوں کا میرا کیسر شیخ صاحب بڑے سمجھدار پارلیمنٹیرین ہیں، کاروباری آدمی ہیں، کہ آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ نہ رکے، باقی تو کوئی ایشو نہیں ہے نا، تو احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ ہونا چاہیے، کریں یہ، اور میں سمجھتا ہوں انہیں اپنی پارٹی کی کرنی چاہیے، یو کین سے کہ جسے تربیت بھی کرنی چاہیے۔ ابھی آلموسٹ 32,000 ووٹ ان کا، 5500 چلو ان کا تھا، باقی 27,000 ووٹ ان کا بک گیا ان کو، تو 55,000 ووٹ اگر 25 یا 27,000 ووٹ نے پیسے لے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے ووٹر کی تربیت نہیں کی ہوئی، یا نظریاتی ورکر نہیں ہے، تو نظریاتی ورکر کو تھوڑا سا گھر سے نکالیں، وہ نکلے باہر، سڑکوں پہ آئے، احتجاج کرے، وہ اکٹھے ہوں، اسے پتہ لگے کہ جمہوریت کی راہ میں قربانیاں دی ہوئی ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھے، اس طرح تو نہ کرے کہ جب جو پیسے دکھائے اس کے پیچھے چلا جائے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ نکلے مارچ میں نکلیں، فروری میں نکلیں، یعنی آپ کوئی خطرہ نہیں سمجھتے پی ڈی ایم کو یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو حکومت کے لیے؟ دیکھیں حکومت کو دو خطرے ہوتے ہیں کہ ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پرفارمنس ٹھیک نہ ہو، دوسرا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی کریڈیبلٹی ہم سے بہتر ہو، ہم مطلب آپ کہہ لیں کہ زیادہ ذہین لوگ ہوں، زیادہ کریڈیبل لوگ ہوں، زیادہ ایماندار لوگ ہوں، ان کے بارے میں ریپوٹیشن ہم سے بہتر ہو، ان کا نظریہ جو ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں کو اپیل کر جائے، ہمارا نہ اپیل کرے، تو وہ ایک خطرہ ہوتا ہے۔ درمیان میں یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ جو آئینی حکومتیں ہیں، آئینی حکومت کو آپ کہیں کہ گلے سے پکڑ کے، گریبان سے پکڑ کے آپ کرسی سے اٹھا تو نہیں سکتے نا، آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں، یا آپ نے ووٹ آؤٹ کرنا ہے اس کو کہ آپ پارلیمنٹ میں اکثریت کرنی ہے، یا آپ اسے کہہ لیں کہ اس کا گورننس مشکل کرنی ہے، وہ دونوں کام آپ کہہ لیں ابھی تک نہیں ہوئے، یا یہ کر نہیں سکتے، یا بعض اوقات تو لگتا ہے کرنا بھی نہیں چاہتے، اور اس میں دوسری بات ہے، اس میں ڈفرنس جو ہے یہ بار بار دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف، پیپلز پارٹی اٹ سیلف حکومت ہے، پیپلز پارٹی اپوزیشن نہیں ہے، یہ اس ڈفرنس کو نہیں سمجھ پا رہے، یا تو کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے آپ اتنا خطرہ نہیں سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کو؟ نہیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بن نہیں سکتی نا، وہ ایک حکومت ہے، وہ اپوزیشن ہے ہی نہیں، وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ تھی نا چیمہ صاحب، پہلے تھی۔ بنانے والوں کی غلطی ہے نا، بنانے والوں کی غلطی ہے، اور بننے والوں کو اعتراض کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں ایک ٹکٹ میں دو مزے لیں کہ حکومت بھی کریں اور آپ کہہ لیں کہ اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ یا تو پرفارمنس اچھی نہ ہو کسی گورنمنٹ کی تب خطرہ ہوتا ہے اپوزیشن سے، پرفارمنس آپ کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال ہے، ڈالر کا ریٹ کہاں پر ہے، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کہاں پر پہنچ چکا ہے، ایک نیا منی بجٹ آنے والا ہے، ہر بندہ ہر شخص پریشان ہے، ہر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اپنا بجلی کا بل کہاں سے بھرے، اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے لے کر آئے، یہ تو بیسک چیزیں ہیں، اس کے اوپر سب پریشان ہے، تو پھر آپ پرفارمنس کی بات ہم پھر کس طرح سے کریں کہ حکومت بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو آپ کا منی بجٹ میں بات کر لوں، منی بجٹ پہ اگر دیکھیں تو منی بجٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تین چیزیں میں نے جو سامنے آئی ہیں، چار چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جن میں منی بجٹ آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ ری ویلیوشن ہو رہی ہے پراپرٹی کی،
यहाँ पे अगर किसी भी जगह, शेख साहब को भी पता है कराची में यहाँ या लाहौर में, आमिर साहब को पता है कि कोई भी जगह जो 10 लाख का मरला है, वहाँ पे वैल्यूएशन, उसकी जो सरकारी वैल्यूएशन डीसी रेट है वो 2 लाख या 3 लाख है। अगर एक बंदा प्रॉपर्टी लेता है तो अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 10 लाख है और वो 2 लाख का टैक्स दे रहा है, तो अगर उस टैक्स को पूरा कर दिया जाए, 7-8 लाख या 10 लाख पूरा कर दिया जाए, तो इस बात पे किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए। दूसरी लग्जरी चीज़ों पे, लग्जरी आइटम जो है उन पे टैक्स मैं समझता हूँ उस पर सारे लोग इत्फाक करेंगे ये बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करती हो, या कोई ऐसा सेगमेंट जो प्रोडक्शन को या आपकी एक्सपोर्ट को या आपकी ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट को करता हो, कंट्रीब्यूट करता हो और उसको सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उस वहाँ पे कोई इशू हो सकता है। लेकिन अभी तक पॉइंट आउट किया नहीं अपोजिशन ने इस तरह कि ओवरऑल मिनी बजट की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है कि जो हर्ट नहीं होना चाहिए और इससे होगा। मुझे बज़ाहिर नहीं लगता कोई ऐसा सेगमेंट जो कि हर्ट नहीं हो ना होना हो रहा। ठीक है, ये कैसर साहब से पूछ लेते हैं ना, वो इकोनॉमी पर गहरी नजर भी रखते हैं, बिजनेसमैन भी हैं। कैसर साहब, आप सुन रहे हैं चीमा साहब की बात, वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई सेंटीमेंट होना नहीं चाहिए और अपोजिशन ने कोई पॉइंट आउट भी नहीं किया है इस सिलसिले में। अगर ये मिनी बजट आता है तो बड़ी बड़ी चीजें जो हैं लग्जरी आइटम्स उनके ऊपर टैक्स। जी जी अच्छा, दो फिक्रे मैं और बोलूंगा इसमें कि दूसरी ये कि आप देखें कैसर साहब टेक्सटाइल से रिलेटेड लोग हैं, तो इन्हें पता है कि टेक्सटाइल ने किस तरह ग्रो किया है, ये बाकी इंडस्ट्री ने किस तरह किया है, सीमेंट ने किस तरह ग्रो किया है, ये बाकी हाउसिंग सेक्टर किस तरह कर रहा है। तो इकानमी की परफॉर्मेंस जो शेख साहब बात कर रहे हैं कि ये जो अभी रिसेंटली बड़ा क्या नाम है करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी मेन, आप एनर्जी के इंपोर्टर हैं तो एनर्जी की जो कास्ट 200 या 300% बढ़ी है उससे हुआ है। ये कोई पॉइंट उनका ठीक है कि ये इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप कह लें कि इट्स एन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारा 70-80% जो है उस पे नज़ार है, बाकी तो परफॉर्मेंस हमारी ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस पे आप कह लें कि, और दूसरा उन्होंने हाँ एक चीमा साहब महंगाई के बारे में तो जो गुजरा है ना वो भी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। परवेज खटक साहब ने ये बात की, मुराद सईद साहब ने बात की, शेख रशीद साहब बाहर हाँ ये कह चुके हैं कि चैलेंज हमारे लिए असल जो है वो ऑपोजिशन को नहीं समझते बल्कि महंगाई को समझते हैं। कैसर साहब, आपने सुनी चीमा साहब की बात, क्या कहेंगे आप लोगों ने पॉइंट आउट नहीं किया जो वो कह रहे हैं कि क्योंकि ऑपोजिशन ने पॉइंट आउट नहीं किया तो फिर इसके ऊपर बात हो ही जाती। जी देखिए, मिनी बजट तो आने वाला है, IMF के साथ इनका जो समझौता हुआ है वो तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब ये सही कह रहे हैं। देखिए मैं इससे पहले फाइनेंस कमेटी को चेयर कर रहा था और आज तक कराची का जो डिफेंस का रेट था प्रॉपर्टी का जो जिस पे ट्रांसफ़र होती थी वो 10 लाख था, और वैसे उस वक्त 10 करोड़ रुपए 1000 गज के प्लाट का भाव था। तो 9 करोड़ 90 लाख की जो करप्शन थी, जो स्मगलिंग थी, जो गलत पैसा था ब्लैक का, वो वाइट हो रहा था। और किन का पैसा था? वो ब्यूरोक्रेट्स का था, वो रिश्वतखोरों का था। ये हुकूमत जो कुछ कराची में हुआ है, पीपल पार्टी वाले बड़े खूबी जानते हैं किन लोगों ने वो किया है वाइट। सब लोगों ने जो करप्शन की रकम जमा की थी वो उधर अपने प्लाटों में लगा ली। किन के पास है प्लाट सारे जानते हैं। और ये सही किया। पहले हमने कोशिश की, मुझे बड़ी रेजिस्टेंस मिली इसमें, लेकिन मैं डट गया। मैंने कहा अगर ये नहीं करना आपने, ये अमीर आदमी के ऊपर टैक्स है, ये एक किस्म का टैक्स है। जो प्रॉपर्टी का रेट ही इतना, आपने सबको पता है कि रेट है क्या, अनरियलिस्टिक रेट पे उसको ट्रांसफ़र हो रहा था। अच्छा कर रहे हैं ये जो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गरीब मर रहा है। अगर टैक्स लगाना भी है, बार बार मैं प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि इनकम टैक्स और बढ़ाएं, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से जहाँ मुतवसत तबका और गरीब लोग जो है बेतहाशा वो उनको इफ़ेक्ट हुआ है, वहाँ अमीर लोगों ने, सरमायादारों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ने और जो लैंडलॉर्ड हैं बड़ी ज़मीनों वालों ने, उन्होंने बेतहाशा कमाया है। ऐसी कमाई दुनिया में कभी, मैं आपको 55-56 साल की अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ, इससे पहले भी हमारी फैमिली बिजनेस में है। तो ये ऐसी कमाई इतनी अनरियलिस्टिक जिसको विंडफॉल कहते हैं, तो टैक्स इनको लगाना चाहिए। ये अभी भी गरीब आदमी को टैक्स लगाएंगे, जो सेल टैक्स लगाएंगे ना जो मिनी बजट में, उसको गरीब आदमी को लगाएंगे। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स क्यों ना दें, विंडफॉल जिसको प्रॉफिट हुआ है उससे टैक्स लें और उसको ट्रांसफ़र करें। ये अभी देखिए 200 अरब रुपए डेवलपमेंट का प्रोग्राम ख़त्म किया जा रहा है। ये तो तयशुदा बातें कर रहे हैं, IMF ने कंडीशन लगाई। वो डेवलपमेंट का प्रोग्राम ख़त्म होगा तो किसको नुकसान होगा? आम गलियां नहीं बनेंगी, लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, और किसी किस्म का कोई जो नालियां और वो सारे हमारे इलाकों में जो और सड़कें जो इतनी ख़राब हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी आया हूं
چنیوٹ سے. میں یقین سے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جو ہمارے چنیوٹ کو ایک ایسا بنا دیا جس کے ارد گرد کوئی سڑک نہیں, کہ اپروچ ہی نہیں ہو سکتی, نہ فیصل آباد سے ہم وہاں جا سکتے ہیں. شیخ صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آسان الفاظ میں, اس منی بجٹ کے آنے کے بعد جو عام عوام ہے کیا اس کے لیے مزید مہنگائی ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی. سیل ٹیکس لگ رہا ہے ساری چیزوں میں, اور بہت زیادہ مہنگائی. ایک تو پہلے مہنگائی دیکھیں نا, چیمہ صاحب کہہ دے, اس سے پورا اور اوپر بحران ہو کیا سکتا ہے جو مہنگائی کا عالم ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو گندم کی قیمت ہے نا دنیا میں اس وقت 100-125 روپے کلو ہے. ابھی 3-4 مہینے میں دیکھیے گا گندم کا حال کیا ہونے والا ہے. ایک تو اس کی آپ نے ابھی تک ریزرو پرائس کم رکھی ہے, اس کی امدادی قیمت, اور یہ آج اگر 60 روپے یا 55 روپے یا 65 روپے میں مل رہا ہے کلو پہ گندم, تو آپ دیکھیے گا 3-4 مہینے میں آپ کو پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ 100 روپے سے اوپر ہو جائے گا. بالکل, اور پھر یہ کہا جاتا ہے شیخ صاحب کہ بمپر کراپ ہوئی ہے, بمپر کراپ ہونے کے بعد امپورٹ کی جاتی ہے. میں عامر صاحب سے جاننا چاہوں گی, عامر صاحب ایک بات مجھے کہنے تھوڑا سا ایڈ جی کہہ دیں. دیکھیے بات یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو تنخواہیں ہیں نا 40,000 روپے تک کی تنخواہ, انہوں نے یہ غلط کیا ہے جو 150 ارب ضائع کر رہے ہیں نا, کہ یہ کہتے ہیں راشن میں اور ان میں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. وہ فائدہ نہیں ہوئے گا, ضائع ہو جائے گا. تنخواہیں جو 40,000 روپے تک ہیں اس کو کم از کم 20-25% بڑھا دیں, کیونکہ ڈالر بڑھے ہے, اور ڈالر کے ساتھ تنخواہ تو روپے میں دے رہے ہیں, اور ویسے قیمتیں ڈالر کے ساتھ ہیں. ساری امپورٹڈ ہماری 60-65-70 ارب ڈالر کی امپورٹ ہونے والی ہے. 60 کی ہوتی ہے, 70 کی ہو جائے گی اس سال, 70 ارب ڈالر, جو کہ ہماری قومی آمدنی کا 20-22% ہے. بہت بڑا حصہ کھانے پینے کی چیزیں, دالیں ہیں, ہمارا یہ مطلب کھانے کا تیل ہے, جتنی بھی غذائی اشیاء بھی ہیں وہ بھی امپورٹ ڈالر سے ہو رہی ہے. تو وہ مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور تنخواہیں آپ نے روپے میں رکھی ہوئی ہیں, وہ بڑھاتے نہیں ہیں. ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے 87 کا بجٹ بنایا, انہوں نے انڈیکس کر دیا, انہوں نے کہا جتنی مہنگائی ہو اتنی آپ تنخواہیں بڑھائیں, کم از کم. اب اور پچھلے 2 سال سے تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو جاب سے کرونا کی وجہ سے نکالا بھی گیا, تنخواہیں بھی کم کی گئی, اور اس کے بعد مہنگائی اتنی زیادہ بڑھی ہے, تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا پریشان ہونا بنتا ہے. ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. سوال میں نے کرنا تھا عامر صاحب سے, لیکن وہ بریک کے بعد آگے کروں گی. اس کے بعد ہم نے NA 133 کی بھی بات کرنی ہے کہ ایسی کون سی جادو کی چھڑی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہ 5,500 ووٹ سے وہ 32,000 ووٹ تک پہنچ گئے اس ضمنی الیکشن میں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم نے بات کرنی ہے NA 133 کے ضمنی الیکشن کی, جہاں پر جو ایک سرپرائز دیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. 5,500 ووٹ سے 32,000 سے بھی زیادہ ووٹ لینا ایک بہت بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے. لیکن اس پر بڑھنے سے پہلے ایک سوال مجھے عامر صاحب آپ سے کرنا ہے, وہ یہ کہ ہم بریک پر جانے سے پہلے مہنگائی کی بات کر رہے تھے, تو فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات کہ یہ جو مہنگائی ہے ملک میں یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. سر کیوں آپ لوگ کیوں مہنگائی کیوں نہیں سوچ رہے پھر عوام کا؟ دیکھیں عائشہ صاحب, آپ نے بھی یہ سوال کرتے ہوئے ضرور وزیر موصوف کی بے وقوفی کے اوپر, یا وہ قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں, اس پہ مسکرائی تو ہوں گی. دیکھیں ملک میں مہنگائی ہے پورے پاکستان میں, اور قصوروار سندھ حکومت ہے. کشمیر آزاد نہیں ہو رہا, قصوروار سندھ حکومت ہے. بدترین بے روزگاری ہے, قصوروار سندھ حکومت ہے. بدترین غربت ہے, قصوروار سندھ حکومت ہے. ان کے معاونین خصوصی کے نام نکلتے ہیں ہر کمیشن میں, خواہ وہ چینی چوری ہو, خواہ وہ آٹے کا کرپشن ہو, خواہ وہ پیٹرولیم والی وزارت میں کرپشن ہو, خواہ وہ پوسٹل سروسز کے اندر ہو, مواصلات کے اندر ہو, ادویات کے اندر ہو, جہاں پہ نکلتی ہے اس کی قصوروار سندھ حکومت ہے. وزیر اعظم کو یہی نہیں پتہ کہ جاپان اور جرمنی کے بارڈر ملتے ہیں یا نہیں ملتے, اس کی بھی قصوروار سندھ حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. ابھی چیمہ صاحب نے بڑے آرام سے فرما دیا کہ پیپلز پارٹی تو اپوزیشن ہی نہیں ہے, یہ تو حکومت ہے. ارے بھائی ہم اسی طرح اپوزیشن ہیں جس طرح پچھلے دور میں آپ کی KPK میں حکومت تھی اور آپ سب سے بڑے ترم خان اپوزیشن بنے ہوئے تھے, اور نون لیگ کی 2013 میں پنجاب میں حکومت تھی اور یہ جلوس نکال کے اپوزیشن بنے ہوئے تھے. یہ کیا بات ہے کہ اگر ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے اور 6 فیڈریٹنگ یونٹس میں اور مرکز میں کوئی اور حکمران ہے, تو وہ جو ایک جگہ پہ بیٹھا ہے سارا قصور اس کا ہو گیا. کرونا آیا, ہم انہیں سمجھاتے تھے, وہ بھی قصور ہمارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اس قسم کے آرگیومنٹس دیں گے پھر اسی طرح ہوگا کہ انہیں فارم
غلط طریقے سے فل کر کے الیکشن سے بھاگنا پڑے گا تاکہ عزت سادات بچی رہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انہیں جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دینا ختم ہو گیا ہے. اب لوگ انہیں کوسنے دیتے ہیں. جائیں تو صحیح, دروازہ تو کھٹکھٹائیں, کسی غریب کے پاس جا کے تو دیکھیں, وہ انہیں بتائے کہ کس طرح جس گھر میں کوئی مریض ہے اس کے لیے 500% مہنگی ادویات خریدنا ناممکن ہے, 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ناممکن ہے. اور آپ نے بزدار جیسے کو پنجاب کے اندر مسلط کر کے 12 کروڑ لوگوں کے صوبے کے اندر آپ نے مذاق بنا رکھا ہے. آپ کا وزیر اعظم, ہم نے کوئی بھاشن دینے کے لیے تو نہیں, قائد اعظم یونیورسٹی میں لیکچرر ہو جائیں. اگر آپ نے 1.5 گھنٹے آگے یہ بتانا ہے ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, بھائی آپ وزیر اعظم ہیں, آپ حکومت ہیں, آپ کو کرنا ہے, آپ کو مشورے نہیں دینے. جی عامر صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. چیمہ صاحب, NA 133 میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ یعنی آپ کے ساتھ جو ہوا, غلط فارم فل ہو گئے یا جو تائید کنندہ تجویز کنندہ تھے ان کے ووٹ کہیں اور نکل آئے جس کی وجہ سے آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر یہ کیا تاکہ الیکشن نہ لڑنا پڑے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو یہ اطلاعات ملی تھی کہ یہاں سے آپ کسی صورت نہیں جیتیں گے. دیکھیں, میں اپنا اس میں عائشہ پچھلا جو یہ جو الیکشن لاہور میں جو سب سے کم مارجن سے حلقہ ہارا ہوا پی ٹی آئی وہ یہ تھا 12,000 ووٹوں سے. اور لاہور میں جو سب سے زیادہ مارجن والا حلقہ ہارا پچھلے الیکشن میں ہم نے, وہ NA 127 تھا جو مرحوم پرویز ملک جیتے عاطف چودھری سے. وہ 88,000 ووٹ سے 89,000 ووٹ 89,000 ووٹ سے وہ حلقہ ہارا تھا. تو مجھے پچھلی بار مریم بی بی کے خلاف وہاں پہ ٹکٹ ملی اور میں نے الیکشن لڑا جہاں سے 89,000 ووٹ سے ہارا تھا, کیونکہ میری پارٹی نے میری ذمہ داری لگائی اور میں نے وہاں 70,000 ووٹ لیا, جو 40,000 ووٹ کو میں نے 70,000 میں کنورٹ کیا. یہ حلقہ جو یہ منیمم ووٹ سے ہارا تھا ہم نے. اور حکومت ہماری ہو, منیمم ووٹ سے آپ ہارے ہوئے ہوں, آپ کا ورکر وہاں موجود ہو, میں اور پھر یہ کہ میں ایس اے پی ایم مطلب فیڈرل کیبنٹ میں موجود تھا. میں تو فیڈرل کیبنٹ سے میں اٹھ کے آیا ہوں یہاں پہ 15 دن پہلے آیا ہوں. تو میں نے جس دن کاغذ جمع کرائے اس سے 1 دن پہلے میں نے ریزائن کیا. کاغذ جمع کرانے سے 1 دن پہلے میں نے ریزائن کیا, 15 دن یہاں کام کر کے. سو مجھے کالے کتے نے کاٹا ہے کہ پہلے میں ریزائن کروں, ریزائن کر کے تو اگلے دن میں کاغذ غلط فل کر دوں. یہ کیا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ میرے سر پہ کچھ سینگ اگے ہوئے ہیں؟ یہ انفارچونیٹ, یہ بدقسمتی ہوتی ہے. بدقسمتی جب ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی دکھی دل والی بات ہے میرے ساتھ. تو حادثہ ہوا تو اسے میں اس طرح کو زخم خریدنے دوستوں کو نہیں چاہیے. ایک جیسے سرائکی میں کہتے ہیں فلاں بندے کو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کتا کاٹ گیا. اچھا شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا الیکشن ہے کہ جیتنے والا بھی خوش ہے, ہارنے والا بھی خوش ہے, اور جس نے حصہ نہیں لیا جو باہر ہو گیا وہ بھی خوش ہے. وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر ہو کے بھی خوش ہیں. آپ کیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ خوش ہیں باہر ہو کے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے. شیخ صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جیتنے والا سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں, ہارنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے ووٹ زیادہ لے لیے ہیں. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ نہیں ٹوٹا. ہمارا ووٹ جو ہے, ہم نے اسے کہا تھا ایبسٹین کرو, وہ ایبسٹین کیا اس نے. جتنے بھی ووٹ پیپلز پارٹی کے خریدے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ووٹ بکے ہیں. دونوں نے مل کے بھی ووٹ اتنے نہیں لیے جو مسلم لیگ نون نے اکیلے لیے ہوئے تھے. اور پھر دونوں پارٹیاں مل کے بھی اگر 18% ووٹ نہیں نکال سکی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپیل پہ لوگوں نے توجہ دی ہے. تو یہ بات ہمارے لیے تسلی والی بات ہے کہ ہمیں لوگوں نے. پھر دوسرا یہ کہ میں نے 15 دن آپ کا لگاتار جلسے, بلا آج بھی میرے 2 جلسے تھے, ہم نے ورکر کنونشن کیا. تو ہمیں آپ کہہ لیں کہ جو یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے لگتا ہے نا کہ بڑی آپ کہہ لیں کہ جس طرح بیرسٹر عامر صاحب بات کر رہے تھے, اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اگر کوئی بندہ فیلڈ میں نہ جا رہا ہو تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ بیرسٹر صاحب ٹھیک ہی بات کر رہے ہوں. ہمارا ورکر یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. خوشی والی بات یہ ہے کہ ہمارا ورکر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارا ورکر یا ہمارا ووٹر ہمارے ساتھ ہے. وہ کسی بھی قیمت پہ زرداری صاحب جیسا جو نظام ہے یا آپ کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب جیسا جو نظام ہے وہ واپس نہیں لانا چاہتا. پھر عامر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا پھر یہ ووٹر جو تھا یہ کون تھا؟ یہ اگر پی ٹی آئی کا بھی ووٹر نہیں تھا, نون لیگ کا بھی ووٹر نہیں تھا, باقی جماعتوں کا بھی ووٹر نہیں تھا, تو پھر یہ کہاں سے آپ کے پاس اتنے سارے ووٹ آ گئے؟ عائشہ بی بی, ووٹر یہ ہمارا نہیں, 90,000 سے 46,000 آئے تھے. یہ ہمارا ووٹر تھا جو انہوں نے چرایا تھا. دیکھیں یہ بنے ہیں لاڈلے, یہ کوئی عوامی جماعتیں تو ہیں نہیں, کوئی حمید گل برانڈ ہے اور کوئی شجاع پاشا برانڈ ہے. یہ آئے اور انہوں نے عوامی جماعت کے اندر انہوں نے 2 نمبر طریقے سے. دیکھیں اب کیسی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑے گا کہ وہ پارٹی جس نے علیم خان میرے جیسے
پولیٹیکل ورکر کے مقابلے پہ اتار کے اور پیسے کی نمائش کر کے NA-122 کے الیکشن کو دنیا کا سب سے مہنگا الیکشن بنا دیا تھا. وہ کہتے ہیں جی ووٹ خریدے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لاہور کے ووٹر چیمہ صاحب بے ضمیروں کے حلقے میں آنا چاہ رہے تھے تاکہ آسانی سے ان کا پیسہ چلے. پہلے یہ ہارتے رہے ہیں اور یہاں سے جیت جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں تھا یہ ووٹر, ہمارا ووٹر تو نکلا ہی نہیں ہے. ہمارا تو کینڈیڈیٹ ہی لوئر مڈل کلاس سے ہے, اس کے آپ اثاثے دیکھیں وہ کہاں سے خرید سکتا ہے. اور کیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی جیسی جس نے پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ پارٹی نے کوئی پیسے نہیں دیے اس الیکشن کے لیے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے. اگر ہم نے یہ سیاست شروع کر دی پیسے خریدنے تو پھر ہم کیسے پورے پاکستان سے کراچی سے لے کے اور خیبر تک ہم نے سیاست کرنی ہے اور ہم ووٹ خریدیں گے؟ یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ اچھا سوال آگے میں ضروری جو بات ہے وجہ یہ ہے کہ مہنگائی سے عاجز لوگ اور نون لیگ سے عاجز لوگ. یہ نون لیگ نے 3-4 سڑکیں دکھائی ہیں لاہور کی. یہ آپ چلیں نا اس حلقے میں اور اس حلقے کا جا کے حال دیکھیں, یا جہاں پہ یہ 30-35 سال سے قابض ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے. حال دیکھیں بالکل یہ سارے مسئلے اپنی جگہ, لیکن پیپلز پارٹی نے ایسا کیا دیا, کیسے ان لوگوں کو جگا دیا, منا لیا کہ آئیں ہمارے. اچھا امید سے بڑی چیز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 2008 سے 2013 کے درمیان آٹا 16 روپے کلو تھا. شیر آیا, شیر نے آٹا کھا لیا اور آٹا ہو گیا 35 روپے کلو. اب یہ آگے ہیں ایماندار پارسا اور انہوں نے آٹا کر دیا 90 روپے کلو. چینی آج 200 گنا زیادہ پرائز پہ ہے جو ہمارے دور میں تھی. ادویات کی 1000% قیمتیں بڑھ گئی ہیں جو ہمارے دور میں تھی. بجلی کا یونٹ ہمارے دور میں 4 روپے اور غریب کے لیے 1 روپے 80 پیسے تھا, آج 30 سے 35 روپے یونٹ ہے. تو لوگوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آئے تو روزگار دیتی ہے, تنخواہوں میں 150% اضافہ کرتی ہے, پینشنز میں 180% اضافہ کرتی ہے, 70 لاکھ غریب ترین لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیتی ہے. تو غریبوں کے علاقوں میں غریبوں کی پارٹی کو جس نے اتنا کچھ کیا ہو انہیں ووٹ نہ ملے, کاروباریوں کو کیسے ملے؟ اچھا پاکستان تحریک انصاف کے نہ ہونے سے, ایک سوال, پاکستان تحریک انصاف کے نہ ہونے سے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. خود ہی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹر نکلا ہی نہیں ہے. تو ان کا ووٹر دیکھیں جہاں پہ یہ تھے NA-249 میں, ادھر ہم نے انہیں ناکو چنے چپوا کے انہیں عبرتناک شکست دی ہے. ان کا وزیر ووڈا, یہ تو بھی باقاعدہ وزیر نہیں ہے, وہ 3 سال سے وزیر رہا اور بڑا بلیو آئیڈ وزیر رہا, اسے ہم نے 6 نمبر پہ بھیج دیا. اچھا یہ جو آپ امید کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے امید کے بلبوتے پہ لوگوں کو نکالا اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, تو سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے, وہاں پر چینی کیوں مہنگی ہے, وہاں پر آٹا کیوں مہنگا ہے؟ دیکھیں اگر یہ معاملہ صوبائی حکومتوں کا ہو تو کبھی عمران خان KPK میں وہی قیمت ہوتی تھی آٹے کی تو جلوس کیوں نکالتے تھے, نواز شریف پنجاب میں وہی قیمت ہوتی تھی آٹے کی جب ہماری حکومت تھی تو جلوس کیوں. یہ مرکزی معاملہ ہے, بجٹ کوئی صوبائی بھی بجٹ کے ساتھ معاملات پہ فرق نہیں پڑتا. یہ فیڈرل سارے معاملات ہیں, امدادی قیمتیں مقرر کرنا, معاملات کرنا, تو اس لیے یہ وہ معاملہ اور ہے. اور دوسری بات دیکھیں یہ امید اس طرح جگتی ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ دیکھتے ہیں کون سی قیادت ان کے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری 12 سال جیل بھی کاٹ لیتا ہے, بیمار بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ملک سے بھاگتا نہیں. میں آپ کو مطلب حد ہے کہ ہم نے پوچھا کہ آپ کے گھر یہ بختاور بی بی کا بیٹا ہوا ہے اور آپ دبئی, تو انہوں نے کہا میں ان سے معافی مانگوں اور ان سے کہوں کہ مجھے ملک سے باہر جانے دیں, میرا نام نکالیں. اور ایک دوسری طرف لوگ وہ قیادت دیکھتے ہیں, میری قیادت 49 سال کی عمر میں پھانسی قبول کرتی ہے اور ادھر 75 سال کی عمر میں ہاتھ پاؤں اور سر جھکا کے جوڑ ووڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو پھر لوگ دیکھتے ہیں پھر انہی جماعتوں کے ساتھ ہم بہادر لوگوں کے ساتھ چلیں. آپ انہی جماعتوں کے ساتھ اتحاد پھر کس طرح سے کر لیتے ہیں وقت آنے پر؟ ہمارا اتحاد ان کے ساتھ کبھی ووٹوں کا نہیں ہوا. ہمارا اتحاد اپوزیشن میں ہو تو کرنا پڑتا ہے, ایون حکومت میں ہو تو ہم نے جہاں پہ ملک و آئین کی بحالی ہو ہم اکٹھے ہوں گے. وہ تو سارا یہ ایک سیاسی نظام ہے. ہمارا ان کا ووٹ پہ اشتراک نہیں ہو سکتا. ضیاء باقیات کا بھٹو شہید کی جماعت کے ساتھ کبھی بھی اتحاد ووٹوں پہ نہیں ہو سکتا. اور یہی فرق آپ کو نظر آنے چاہیے. یہ سوئے رہیں, یہ سمجھتے رہیں کہ ہم نے خریدے ہیں, یہ اسی طرح خواب غفلت میں رہیں. ان کی لٹیا ڈوبنے والی ہے, کچھ کی ڈوب گئی, کچھ کی ڈوبنے والی, انہیں سمجھ آ جائے گی. ہمارے 6 گنا ووٹ بڑے ہیں, ان کے آدھے کم ہو گئے ہیں, ان کے صفحے ماتم بچھی ہوئی. کیسر صاحب بڑے سوالات اٹھنے لگے ہیں. مسلم لیگ نون آپ سن رہے ہیں عامر صاحب کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی بھی
آصف زرداری صاحب کی بات کی کہ وہ اتنے بیمار ہونے کے باوجود باہر نہیں بھاگے, جیل بھی کاٹ لی, لیکن دوسری طرف ایک وہ قیادت ہے جو باہر چلی جاتی ہے بات چیت کر کے ہر دفعہ. کیا اس کا جواب دینا چاہیں گے سر آپ؟ جی دیکھیے آپ نے بہت وقت دیا, دو بار ان کو وقت دیا. جی آپ کا وقت ہے, آپ فرمائیں. کہتے ہیں ٹرن اوور, جی انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ میں خود کراچی میں رہتا ہوں. عامر صاحب جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بتائیں کہ کراچی میں جو ابھی الیکشن ہوا, یہ تو سندھ کی پارٹی ہے نا, 15,000 ووٹ ٹوٹل لیے انہوں نے اور جیت کے وابڈا کی سیٹ سے, اور اتنے خوش ہیں 15,000 ووٹ لے کے. وہ ان کے وہاں ووٹ کیوں نہیں دلوا لیتے؟ یہ جو اتنا پنجاب میں بات کر رہے ہیں, سندھ میں تو یہ بات سنیں. اب عامر صاحب ذرا تھوڑا سا تسلی کر کے میری بات بھی سنیں. 14 سال ان کی حکومت ہے سندھ میں بھی وہاں رہتا ہوں. وہاں کی جو سڑکوں کا حال ہے, جو پانی میں مافیا ہے, جو کرپشن کا انتہا ہے وہاں پہ, اور جو کچھ ہوا ان کے دور حکومت میں 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی, یہ کیا ہوا ہے ان کا. اور لا اینڈ آرڈر کا جو صورتحال ہے وہ تو صوبائی معاملہ ہے نا. وہ چلو چھوڑو, مہنگائی کو تو اپنا چھوڑ دیجئے. جو کراچی میں جو کچھ قتل و غارت ہوا, میری اپنی فیملی کا, میرا سگا کزن کا بیٹا اور میری سالی کا بیٹا وہ مارا گئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم وہاں بزنس کرتے ہیں, میں بزنس کا وہاں کراچی چیمبر آف کامرس کا صدر رہا ہوں. پیپل پارٹی نے جو اندھیر مچایا ہے, یہ ساری خریداری کی ہے, ان کے پاس بہت پیسہ ہے. میں نے یہی تو کہا کہ کیوں 15 سال 10 کروڑ یا 12 کروڑ والا پلاٹ 10 لاکھ روپے میں کس نے ٹرانسفر کیا ہے؟ جا کے پتہ کریں کہ ہزاروں لاکھوں پلاٹ وہاں پہ کون 10 لاکھ میں لے کے گیا ہے. سارا چوری کا پیسہ, سارا سمگلنگ کا پیسہ, ساری کرپشن کا پیسہ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. آپ اگر جب تک آپ صحیح طرح کریں گے نہیں, آپ میرٹ پہ معاملات کو نہیں کریں گے, یہ سارا ووٹ بکا ہے وہاں پہ لاہور پہ جو کچھ ہوا ہے, کیونکہ ان کے پاس بہت انتہا پیسہ ہے, اور جو پیسے کو روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے کسی کو. جب تک دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں, مجھے یہ کہہ رہے ہیں عامر صاحب کہتے ہیں کہ ہوا جو پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا. مجھے یہ بتائیے کہ آئیے نا سینٹ میں آ کے نو کانفیڈنس کر لیں. سب سے پہلے آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, سینٹ میں تو آپ کی اور ہماری, آپ کہتے ہیں نا اپوزیشن والوں کی بہت واسٹ میجارٹی ہے نا, سب سے پہلے تو نو کانفیڈنس وہاں کریں آ کے. حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو ہم نے یوسف رضا گیلانی, بات سن لے میری, یوسف رضا گیلانی کو ہم نے پورے ووٹ دیے, ہر ایک نے ووٹ دیے, پورے ووٹ ہر ایک کو اس کو پڑے. اور جب یہ طے ہوا تھا کہ یہاا پہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں مسلم لیگ کا ہوگا, تو انہوں نے وہ اپنا سارا عہد توڑ دیا. یہ کیوں پی ڈی ایم ٹوٹی ہے؟ کیونکہ یہ حکومت کے بھی مزے لے رہے ہیں, اپوزیشن کے بھی مزے لے رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہم اسمبلی میں ہم ساتھ, اس بار بھی کیا ہوا, ہمارا ایک ووٹر وہاں پہ 99 سینیٹر اور ایم این اے تھے, ان کے 5-6 لوگ بیمار ہو گئے یا باہر چلے گئے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کی بھی بات کریں اور حکومت کی بھی بات کریں. 16 گھنٹے این 133 میں کیا ہوا؟ اب جو 90,000 ووٹ 2018 میں نون لیگ نے لیا تھا, سیدھا ہوا نا جی. جی میں آپ کو کہتا ہوں سیدھا ہوا نا, کہ ووٹ تو خریدے گئے نا. کدھر گئے ہمارے ووٹ؟ پہلے انہوں نے خریدے تھے کہ ووٹ. ہم نے کون سا حکومت میں, ہم کو حکومت میں تھے یا ہم نے کوئی بیڈ پر یہ لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں, آپ لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں ووٹ خریدنے کا. دیکھیں آج تک مجھے بات سنیں شیخ صاحب, آج تک ہم پہ یہ الزام نہیں ہے. دیکھیے میں نے ان کی بات پوری سنی ہے, ان پہ تو الزام ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. جی فرمائیں, اپنے وقت پہ بات ضرور کیجیے. کمپلیٹ کر لیں آپ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو دونوں پارٹیاں الزام لگائیں گی, یہ تو کوئی انکوائری ہوگی تو صحیح پتہ لگے گا نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے 15,000 ووٹ سے ان کا ایم این اے بنا ہے. وہاں کیا ہوا ان کے, اگر یہ اتنی پاپولر ہیں تو وہاں 15,000 ووٹوں سے جیتا ہے آپ کا بندہ. 15,000 سے ایم این اے جیتا ہے آپ کا, اور آپ اتنا اس میں نازا ہیں, اتنا فخر کر رہے ہیں. تو کراچی کی پرفارمنس آپ کی کیا ہے؟ جو پانی کسی کو ملتا ہے بغیر پیسے کھائے ہوئے, جو بجلی کا حال ہے, جو سڑکوں کا حال ہے, وہاں کدھر گیا ہے؟ لڑکانہ میں دیکھ لیجئے کتنا ڈیولپمنٹ کا پیسہ لگا. لڑکانہ کبھی آپ گئے ہیں عامر صاحب وہاں پہ؟ کبھی گئے ہوں گے نا. میں بھی لڑکانہ کے قریب, میری ہماری فیملی کی بھی لڑکانہ کے قریب رائس فیکٹریاں تھی. جی بتائیے نا کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ, لڑکانہ کیوں ڈیولپ آپ صحیح. اب عامر صاحب سے جانتے ہیں. جی عامر صاحب. شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں, اب میری ٹرن ہے شیخ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے, یہ تو الزام در الزام ہے. آپ میرے پہ لگائیں, میں آپ پہ لگاؤں, ووٹ خریدے ہیں, ووٹ بیچے ہیں. لیکن آپ پہ تو سپریم کورٹ میں ثابت ہوا ہے اصغر خان کیس میں کہ آپ نے سے پیسے لے کے
تو آپ نے الیکشن چوری کیا, ڈاکہ ڈالا, آپ نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کیا, پیسے کی سیاست, چمک کی سیاست آپ صحافیوں میں تقسیم کرنے والے, آپ نے پاکستان کی سیاست کو پراگندہ کیا ہے, لوگوں کو خریدا ہے, ہارس ٹریڈنگ کی ہے, چھانگا مانگا والے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں واجی واہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, یہ تو نہ کیا کریں. پاکستان میں پیسے کی سیاست متعارف کروانے والے اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ خرید رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ نے کل تک یہ خریدے تھے تو چلیں, اگر ہمارے پیسے سے آپ سمجھتے ہیں خریدے جا رہے ہیں تو ہمارا پیسہ حرام ہے, آپ کا حلال ہے, آپ کا لگے تو ٹھیک. میرے خیال میں ووٹر کو اتنا بے ضمیرہ نہ سمجھے, آ کے میدان میں مقابلہ لاسٹ منٹ ہے. اور جس طرح سے مجھے نظر آ رہا ہے, لگتا ہے کہ آج آصف زرداری صاحب نے جو ملاقات کی ہے انہوں نے بالکل ہی کہہ دیا ہے کہ نون لیگ سے راہیں مکمل طور پر جدا. چیمہ صاحب آخری منٹ ہے, آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. آپ سن رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ کہیں پر تو یعنی کہ پارلیمان میں تو ہمیں نظر آتی ہے ساتھ, لیکن اب جو سچویشن نظر آ رہی ہے کافی راہیں جدا جدا نظر آ رہی ہیں. حکومت کے لیے بڑی آسانی ہے, یہ اکٹھی نہیں ہو پائیں گی, کوئی ہمیں تحریک اس طرح کی نہیں نظر آئے گی حکومت کے خلاف, اور خوش بھی ہے کافی حکومت کے ایسی ہمیں اپوزیشن ملی ہے. دیکھیں ان کی آپریشنل فلاسفی ایک ہے, آپریشنل فلاسفی ایک ہے, پھر پیسے سے سیاست, سیاست سے پیسہ, اور منی خاندانی سیاست, پھر پیسے اور اختیارات کا ارتکاز. یہ مطلب آپ کہہ لیں ان کی آپریشنل فلاسفی یا سیاسی فلاسفی ہے, پولیٹیکل فلاسفی. پولیٹیکل فلاسفی ایک ہو تو پھر باقی اختلافات تو چھوٹی موٹی ڈیٹیل پہ ہوتے ہیں کہ جی میرا حصہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, یا میری زیادہ مانی گئی یا تھوڑی مانی گئی, میری کرسی اوپر ہے یا نیچے ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں. ہم نے کبھی ان کو مختلف نہیں سمجھا, سچی بات ہے, یہ ہمیشہ سے ایک ہے, یہ آئندہ بھی ایک ہی رہیں گے. ہاں اگر کوئی شریف آدمی درمیان میں نہ رہے پھر آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ان کا ٹھیک ہے کہ باری کس کی ہے یا کس کی نہیں, یا حصہ کتنا ہے, حصے پہ اختلاف ہوگا. آپریشنل فلاسفی پہ, جمہوری قدروں پہ, جمہوری طریقہ کار پہ, اس ملک آئین کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے چیمہ صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ, اس پہ اختلاف کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, ہمیں اجازت دیجیے, کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.